वेलकम बैक नाजरीन। आज हम करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पाकिस्तान के जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके तालीमी निज़ाम और उनके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में अर्ज़ किया था कि आज सुबह हमने ये ख़बर जो हमारे कानों में पड़ी और हमने वो मनाजिर टेलीविज़न पर देखे यहाँ टोरंटो कनाडा में कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की एक बच्चों को लाने ले जाने वाले स्टूडेंट को बस ना उलट गई। उसी सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब उसकी मिसालें दे रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या होता है, उनके तरबियत में कहाँ कमी रह जाती है कि वो नकल करते हैं या तालीम हासिल करने के बावजूद ना वो करप्शन में मुलव्विस हो जाते हैं। चूँकि ना उसमें से बेशतर जो है ना नकल पैसे दे के नकल करते हैं, पैसे दे के डिग्रियाँ हासिल करते हैं, उनके वालिदैन असर और रसूख इस्तेमाल करके उनके नंबर बढ़वा देते हैं, उनको पास करवा देते हैं। अब ऐसे माहौल में, ऐसे लोगों में, ऐसे तरीक़े तालीम में हासिल करने वाला ज़ाहिर है उसका क्या अच्छा मुजाहरा करेगा सिवाय इसके कि वो भी उस बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दे। जी डॉक्टर साहब। जी, तो मैं बता रहा था कि देखिए ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में ख़राब हुई हैं, ख़राबी आती गई है और कोई इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन इसमें एक अहमियत, एक गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनमें से एक ये है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं अच्छी तरबियत के लिए वहाँ के ज़िम्मेदारान जो हैं, जो ख़ासतौर पे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक ऐसे आदमी को लगाएं जो इन चीज़ों में सिंसियर हो। और आम तौर पे मैंने देखा है कि हुकूमत ऐसे लोगों को लगाती है जो जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि वही कुछ करना चाहते हैं जो हुकूमत खुद देती है, वही करते रहते हैं। कलाम आपने ये तो आज का एक्सीडेंट तो आज हुआ है। जी जी। कल की खबर भी आपने देखी। कल हम जब सो के उठे थे यहाँ पर टोरंटो में कनाडा में, तो हमने जो खबर सुनी थी वो इसी कराची यूनिवर्सिटी थी कि एक जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में एक साहब थे, है ना, वो पैसे ले लेके ना मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को करवाने के लिए, है ना, वो पैसे लिया करते थे। बिल्कुल ये चीज़ है। ये उस वक्त से हुआ है जब से तालीमी अदारों में सियासत बहुत ज़्यादा आ गई है और उनके हेड्स की अपॉइंटमेंट सियासी बुनियादों पर होती है, इल्मी बुनियादों पर नहीं होती, मेरिट पर नहीं होती। मैं आपको एक वाक़या बताऊं। जिस मुल्क का वजीर तालीम जो है ना वो जाली डिग्री छाप हो, जाली डिग्री पे बन जाए तो वहाँ क्या होगा। तो मैं एक वाक़या बता सकता हूँ, अपना जो ज़ाती मेरा तजुर्बा है वो ये है कि जिस ज़माने में मैंने जिम्मेदारी ली थी, वाइस चांसलर बनाया गया था, ये एक अलग दिलचस्प दास्तान है कि मुझ जैसे आदमी को वाइस चांसलर बनाया कैसे गया। ये बहुत दिलचस्प बात है। ये अल्लाह ताला ने कोई ऐसा रास्ता बनाया था कि उनको सिवाय मेरे कोई आदमी नज़र ही नहीं आ रहा था। और ये मैंने वाकया अपने किताब में, अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। पे फायज होने के बाद आप ही सबसे ज्यादा आंखों में खटकते थे, जो कि करप्शन में आप उनको करप्शन नहीं करने देते थे, मुआवनत नहीं करने देते थे, तो आपके लिए उन्होंने आपके लिए हल्का तंग करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक के रिटायरमेंट की एज को पहुंचने से पहले ही ना आपको सुबुदोश करवाते। अच्छा, उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस वक्त मैंने टेक ओवर किया था 1991 में, यूनिवर्सिटी का हाल बहुत बुरा था। आप तो स्कूल में बता रहे हैं कि वहाँ से यूनिवर्सिटी का ये हाल था कि स्टूडेंट्स ग्रुप में एक कमरे में बैठ जाते थे, कुर्सियाँ सामने कर लेते थे, इकट्ठी करके किताबें खोल कर इम्तहान देते थे और इन्विजिलेटर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कमरे के अंदर आके कुछ बोल सके। ये इस वक्त माहौल था जिस वक्त मैंने कमरे इम्तहान में जी हाँ, वो किताबें खोल के बैठ जाते थे, सब ग्रुप बनाकर कुर्सियां करीब करीब करके बैठ जाते थे और इन्विजिलेटर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कमरे में एंटर हो सके। ये हाल था जिस पर मैंने टेक ओवर किया है। और उस वक्त ये था कि अगर कोई इन्विजिलेटर कुछ बोलेगा तो कहते थे हमको मालूम है तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। ये हाल था। लेकिन मैंने अपनी कोशिश से रिस्क लेकर, बहुत ज़्यादा ख़तरात मोल लेकर मैंने इसको किया और इस पर अमल किया। और 6 महीने के बाद ये हाल था कि इन्विजिलेटर्स बताते थे, टीचर बताते थे कि हम किसी अगर इम्तहान के कमरे में किसी कंधे पर हाथ रख देते हैं तो वो डर कर कहता है साहब
آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں یا دہلی ہماری رپورٹ وائس چانسلر کو نہ کریں. اس لیے کہ میں نے ان چیزوں پر عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو جب تک مجرموں کو سزا نہیں ملے گی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. قوانین بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. قوانین بناتے ہیں ان کی خلاف ورزیاں خوب ہوتی ہیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بھی قوانین ہمارے سیاستدانوں کو کون سزا دے گا پھر یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں؟ دیکھیے عدالتیں یہ بھی تو مجرم ہے نا. بالکل مجرم ہے, بالکل مجرم ہے, اور صاف نظر آتا ہے کہ مجرم ہے. عدالتیں سزا دیں گی, عدالتیں سزا نہیں دیتی. لیکن جس ملک کے ججز کے لیے کہا جائے کہ آپ نا لائر کرنے کے بجائے کوئی اچھا سا جج کر لیں, بالکل وہ کیا عدالتیں سزا دیں گی؟ بالکل ٹھیک. یا جن ججز کو, جن سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کو حکومت وقت ان کو مقرر کرے, ان کا تعین کرے, بالکل, تو وہ اس کو کیسے سزا دے سکتے؟ سزا نہیں دیتے آج تک. اب دیکھیے پاکستان میں کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی سیاستدان کو اس پر سزا, کسی کرپشن کی بنیاد پر سزا ہوئی ہو. آج تک کسی کو نہیں ملی سزا کرپشن کی بنیاد پر. یہاں تک کہ ان کو جیل میں رکھا گیا, 8-10 سال جیل کاٹی, سیاسی بنیادوں پر. اس کے بعد نا ان کو صاف و شفاف بنا کے بالکل ٹھیک کہا گیا کہ آپ بالکل سیاسی بنیادوں پر تو جیل میں رکھا ہے, کرپشن کی بنیاد پر آج تک کسی کو سزا نہیں ملی ہے. تو ہماری عدالتیں بھی تو ایسی کمزور رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی, وجہ کچھ بھی ہو. دیکھیے میں نے ایک مضمون لکھا تھا ابھی, اس میں یہ بتایا تھا قرآنک میسج فار دا جوڈیشری آف پاکستان. میرا خیال تھا یہ چھپ نہیں سکے گا, میں نے کچھ زیادہ سخت لکھ دیا جوڈیشری پر, لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ چھپ گیا. اور وہ میں نے یہ لکھا تھا کہ جوڈیشری کا کام یہ نہیں ہے کہ قوانین یہ کہتے ہیں اور میں قوانین پر عمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنا رہا ہوں. قوانین نہیں, جب وہ جسٹس کے جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ انصاف کرو, اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق انصاف کرو, نہ کہ ملک کے بنائے ہوئے کرپٹ پولیٹیشین کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق استعمال کرو. تو ہمارا جو اس وقت ماحول ہے عدالتوں کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے پاس ایسے نہیں لاتے ایویڈنسز کہ جس کی بنیاد پر ہم سزا دے سکیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ صاف نظر اتنے ایویڈنسز ہوتے ہیں کہ یہ آدمی نے یہ جرم کیا ہے, تو ان کو تو چاہیے کہ اس ایسی رپورٹس کو اس کو بالکل اٹھا کے پھینک دیں اور یہ کہتے کہ صاحب یہ رپورٹ نہیں ہے, اس کو کسی ایماندار آدمی سے اس کوائری کرائی جائے. لیکن یہ کہ عدالتیں یہ انیشیٹو لیتی ہی نہیں. ارے ڈاکٹر صاحب آپ رپورٹس کی بات کر رہے ہیں, ابھی میں چلو نام نہیں لوں گا, ابھی یہ آج ہی کی یہ بلکہ کل کی یہ خبر ہے پاکستان سے ملی ہے کہ وہ جو ایک رپورٹ تیار ہوئی تھی جسے ڈان لیکس کہا جاتا ہے, جی اس کی بہرحال 4-5 مہینے کے بعد وہ رپورٹ تیار ہو گئی, سامنے بھی آ گئی, لیکن اس کو جاری نہیں کیا جا رہا, اس کو روک لیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے نام اس میں سامنے آئے ہیں وہ ان کو وہاں سے ہٹوا دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یا پھر یہ کہ جس کا پتلی گردن والا کو ان کو مل جائے, جیسا کہ ہمارے یہاں تھانوں میں ہوتا ہے کہ جو اصلی مجرم ہوتا ہے اس کو تو پیسے لے کے بھگا دیتے ہیں, اور جو سڑک پہ پھرنے والے نا جسے اچکوں کو پکڑ کے نا اس کو کہتے ہیں ہاں یہ جرم اس نے کیا ہے, اور وہ بیچارے وہ قبول بھی کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد ہمارے جو وڈیرے ٹائپ کے لوگ ہیں وہ قتل کرنے کے بعد نا کافی کسی کارندے کو کہتے ہیں کہ تم جا کے قبول کر لو, تمہارے بچوں کو ہم اتنے لاکھ روپے دے دیں گے. تو جس ملک میں ایسا ہو رہا, آپ اس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کم آن. بالکل ٹھیک ہے یہ, اور رپورٹس لاکھ بنا لیں. آج تک جتنی رپورٹس بنی ہیں اس پر کوئی عمل ہوا ہے, یا ججمنٹ جتنے آئے ہیں کورٹ سے اس پر کسی کا عمل کیا گیا ہے؟ عمل نہیں ہوتا. پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم پہلے کرتے تھے, شاید کچھ لوگوں نے برا مانا ہو کہ بھی جب 70 سال ہو گئے ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, آدھا ملک گنوا دیا ہم نے, باقی کو ہم نے ٹکڑے کر کے دوسرے ملکوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے. تو بھائی الحاق کر لو کسی ایسے مضبوط ملک سے بھائی کہ جو کہ واقعی ملک کو ہمارے چلا سکے, اس کو مزید ڈوبنے سے بچا لے. کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ یہ پاناما کیس کا دیکھ لیجئے کہ جو اتنے عرصے سے اتنے ایویڈنسز ہیں. دیکھیے ایک مضمون اور لکھا تھا میں نے, ایویڈنسز اور پروف, دونوں میں فرق کیا ہے. ایویڈنسز ہوتے ہیں, کچھ پروفس ہوتے ہیں. یہاں پر زور دیا جاتا ہے کہ پروفس ہوں. کوئی آدمی کرپٹ کر کے پروف اپنا چھوڑتا نہیں ہے.
کوئی سائن نہیں کرتا کہ صاحب میں نے یہ کرپشن کی ہے، تو عدالتوں کو پروف نہیں، ایویڈنسز پہ دیکھنا چاہیے کہ ایویڈنس یہاں تو لوگوں کے سائن نہیں ملتے ڈاکٹر صاحب، جی ہاں، اپنی فیملی کے ممبرس کے بدلے سائن کر دیتے ہیں، کوئی لندن میں بیٹھ کے کرتا ہے، کوئی کراچی میں بیٹھ کے، کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے، کوئی لاہور میں کرتا ہے، ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں، مختلف لوگ اس کی فیملی ممبر سائن کر دیتے ہیں، تو یہ سائنوں کی باتیں کرتے، تو یہ ہے کہ کیا جائے، کسی کی بات کرو نہ تو یہ دیکھیے پاناما کیس اتنا لمبا چل رہا ہے، اتنا عرصے سے چل رہا ہے، جبکہ میں 3 سابق چیف جسٹس صاحبان کو سن چکا ہوں اس ٹی وی پر کہتے ہوئے کہ اتنے زیادہ ایویڈنسز دیے جا چکے ہیں، اتنے دیے جا چکے ہیں کہ ان کو فیصلہ دینے میں کوئی پرابلم، سپریم کورٹ کو فیصلہ دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ 3 سابق چیف جسٹس صاحبان کے یہ الفاظ۔ میں قطع کلام کروں، ابھی تو ان کو تو 1 مہینہ مشکل سے ہوا ہے، پچھلے چیف جسٹس صاحب 6 مہینے گزار کے ٹال مٹول کر کے وہ کولے مٹکا کے نکل لیے کہ صاحب میرا تو ٹینیور پورا ہو گیا، اب آنے والے کریں گے، پھر انہوں نے نئے سے شروع کیا۔ انہوں نے اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ فیصلہ کر لیں، کہ ان میں جرت ہے نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہ یہ وقت وہ گزار رہے تھے، اس وقت یہ پرانے چیف جسٹس صاحبان نے کہا تھا کہ اتنے ایویڈنسز ہیں کہ ان کو فیصلہ سنانے میں دیر کرنی ہی نہیں چاہیے، تو انہوں نے بھی نہیں کیا، اور ابھی بھی اتنا لمبا اس کو کھینچا جا رہا ہے، غیر ضروری طور پر اتنا لمبا کیا جا رہا ہے۔ ایک جج کو جناب بیمار ڈاک کر دیا، ایک وکیل کو چھٹی پہ بھیج دیا، اور باقی لوگ پر تول رہے ہیں کہ بھی ہم بھی نکل رہے ہیں کسی طریقے سے۔ تو پاکستان میں ان برائیوں کی ذمہ داری بہت حد تک میں سمجھتا ہوں عدلیہ پر آتی ہے، جنہوں نے کبھی مجرموں کو سزائیں نہیں دی۔ دیکھیں نا، پرانی کہاوت ہے کہ نا قربانی کے جانور کو خواب میں چھریاں نظر آتی ہیں، لگتا ہے ایسے ہی رہا ہے نا، کچھ لوگوں کو چھریاں نظر آ رہی ہیں، وہ تو بول تو بہت رہے ہیں لیکن ان کو چھریاں بھی نظر آ رہی ہیں، یہ تو پریشان ہے کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے نکلا جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں نا، جو صاحب حیثیت ہیں اور جن پہ قانون لاگو نہیں ہوتا، جب تک وہ اپنی اس پوزیشن میں ہیں، ہمارے یہاں کے جو ملک کی بڑی پوزیشنز ہیں جیسے وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کہ جب تک وہ اپنے عہدے پہ فائز ہیں ان کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، ان کو کچھ نہیں کر سکتے نا، ان کو کورٹ میں نہیں بلا سکتے آپ، صرف پریزیڈنٹ کو اور گورنرز کو، پرائم منسٹر کو بلایا جا سکتا ہے نا، تو صدر کو نہیں بلا سکتے آپ، پریزیڈنٹ اور لیکن پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات بھی نہیں ہوتے، ہے نا۔ ہاں، تو مطلب اس میں جہاں یہ ہو تو باقی کے لوگ اب وہ پڑھ تول رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نکل رہے ہیں یہاں سے، کیونکہ بہت شور مچا لیا ہم نے، اب ان کو چھریاں نظر آ رہی ہیں، کہیں سے بچت ان کو نظر نہیں آ رہی، جی، لیکن پس رہے ہیں عوام، جی عوام پس کب تک کھیل، اب یہی ہوگا نا کہ 1 سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے 2018 میں، ہے نا، ہم لوگوں کی یادداشت بھی تو اتنی کمزور ہوتی ہے، بھول جائیں گے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ باری کا کھیل ہو رہا ہے، تو اب دوسرے لوگ جو ہے نا پھر وہ آ کے ہے نا اپنے وہ خزاب وزاب لگا کے اور جناب خوشبو لگا کے سیدھے سادے بن کے نا، اور پرانے لوگوں کا رونا رو کے نا کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ہمارے پیچھے لگ گئے تھے، ہمیں دو جھوٹ بولے اور یہ کیا وہ کیا، اور پھر تیار ہو رہے ہیں ہم لوگ تیار ہیں ان کو دوبارہ منتخب کرنے کے لیے، تو ایسے کچھ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، کچھ اور طریقہ نکالنا پڑے گا آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کیجیے پلیز، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں دور بیٹھ کے سوائے رونے پیٹنے کے، لیکن آپ کے کوئی بھی حل نظر نہیں آتا۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بہت زور دیا تھا کہ کیا کیا جائے، کیسے اس چیز کو روک تھام کی جائے، 70 سال ہو گئے ہمیں انتظار کرتے کرتے، کوئی کہ واپس پھر فوج کو بلا لیا جائے، وہ بھی آپ کہیں گے نہیں فوج کا بھی حل نہیں ہے، کہ 4 دفعہ فوجی حکومتیں رہی ہیں اور لمبے عرصے رہی ہیں، کسی کا تو نام لیجئے ملک میں، ہائی کوئی تو ایسا بتائیے کہ جو کہ یہ کام کر سکتا ہے، اور جو کر سکتا ہے اس کو یہ دونوں جماعتیں موقع نہیں دیتی، سوال ہی نہیں ہے۔ اچھے لوگ تیسرا بیچ میں کم ہیں لیکن موجود ہیں، اچھے لوگ ہیں کم ہیں، وہاں تک کیوں نہ کیا جائے، ان کو تو وہاں تک نگراں حکومت قائم کی جائے 3 مہینے کے لیے، اور ہمارے جو فوجی سربراہ ہیں اپنی نگرانی میں ان کرپٹ لوگوں کو سزا دیں، ان سے ملک کو ان سے پاک و صاف کریں، ان کو بھاگنا ہے تو خدا کے واسطے چلے جاؤ، تم جتنا لوٹ لیا وہ تمہارا، ہمیں تم سے کچھ نہیں کرنا، اب یہاں سے اپنی شکل لے کے چلے جاؤ، اور یہ کہ ان 3 مہینے میں صفائی کرنے کے بعد نا اپنی نگرانی میں الیکشن کروا کے، اور وہ جو بقول آپ کے وہ لوگ واقعی ہیں اس بات کے اہل ہیں جو کہ کر سکتے ہیں تبھی لا سکتے ہیں، اس میں زیادہ تر نئے نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟
ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے، لیکن کہ کرنے ہمارا اعتماد نہیں ہے ہماری فوج پہ کہ وہ 3 مہینے کیا آئیں گے اور 10 سال گزار دیں گے؟ اصل میں اعتماد نہیں ہے، ایسا چونکہ ہو چکا ہے نا، یہ ہو چکا ہے 4 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ فوجی آئے اور انہوں نے کسی کرپٹ آدمی کو سزا نہیں ملی، بلکہ ان کے ساتھ مل کر حکومتیں بنائی ہیں. تو اب بتائیے 5ویں مرتبہ کون اعتبار کرے گا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی ایک بہت اچھا موقع آیا تھا، جی جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، اسی بات بتایا تھا میں نے کہ راحیل شریف صاحب نے اپنے بہت سے فیصلے حکومت سے کرائے ہیں اپنا انفلوئنس ڈال کر، جو صاف نظر آتے ہیں، کوئی اس میں صاف نظر آتے ہیں کہ حکومت پہ ڈالا. اگر وہ ایک نیب کے چیئرمین کو ایک ایماندار اور ذمہ دار آدمی کو اپوائنٹ کرنے کو کہتے کہ صاحب آپ اس آدمی کو اپوائنٹ کر دیجیے جو ایماندار بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے، تو نیب کے پاس بہت اختیارات ہیں اور وہ کسی کو بھی سزا دلوا سکتا ہے. تو اصل میں انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. مشرف صاحب کو تو پاکستان سے باہر جانے پہ پریشر ڈال دیا، لیکن نیب کو ایک ذمہ دار آدمی نہیں دے سکا. بھائی ان کے ساتھ نا، میں ان کے ساتھ ہوں، ہمارے سابق فوجی سربراہ. اصل میں انہوں نے جب ملک کے حالات دیکھے نا تو ان کو بقول شخص سے کہ عزت سادات بچانے کا وہ نا اپنی عزت بچا کے چلے گئے. انہوں نے یہ دیکھا کہ نا جو میں نے انہوں نے واقعی بہت اچھے کہ انہوں نے کام کیے ہیں، تخریب کاری کو روکا ہے ضرب عضب کے لیے، اور اندرون ملک تخریب کاروں کے سرکوبی کی ہے. تو وہ کہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنے ٹینیور میں اتنے اچھے کام کر دیے ہیں، اب اس میں نے ٹانگ اڑائی اپنی تو یہ میرا کیا ذرا سب خاک میں ملا دیں گے. اور جیسا کہ انہوں نے کیا ہوا کہ ان کے جانے کے بعد ان کو جب ایک اراضی ان کو دی گئی جو کہ سب لوگوں کو دی جاتی ہے، وہ بھی کاشتکاری کی اراضی تھی، اس پہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو بیچ نہیں سکتے وہ، اور یہ کہ حالت جنگ میں نا ان سے واپس لیا سکتی ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ بھی لوگوں نے کتنا ان کے خلاف کیا کہ صاحب اتنی زیادہ زمین انہوں نے کرواری کرے. تو وہ تو بیچارے اپنی عزت بچا کے چلے گئے کہ نہ کچھ کیے دھرے پہ پانی نہ پھر جائے. اب نئے ہمارے جو سربراہ ہیں فوج کے تو وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں کیوں اپنی عزت کو داغ لگاؤں. اور یہ مشرف صاحب نے کیا، یہ ضیاء الحق نے اور ایوب خان نے. ہم تو ایوب خان کے دور سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شعور میں آنے کے بعد پہلا ماشاءاللہ لگا تھا 27 اکتوبر 1958 کو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتے 5 بار؟ بالکل 4 مرتبہ. سیاستدانوں پہ، ان دونوں پارٹیوں پہ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا کریں؟ صبر کریں. بہت مشکل ہے. عربی میں ایک مسئلہ ہے الصبر وعدیک القبر، یعنی صبر آپ کریں گے تو وہ آپ کو قبر کی راہ دکھائے گا. اس طرح میں پڑھ رہا تھا ایک عربی کی تاریخی کتاب میں کہ یہ ان کا زمانہ تھا، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ عمر عبدالعزیز كان جالس مع أصحابه قام نائبه وقال يا عمر هل علمت عن القراءة خطاء اليهود والنصارى في الحد اليمن. تو انہوں نے فرمایا کہ یا نعم یا طيبي انني عارف التتامة الحريف اليمني في الحدود العرب منطقة العربية، ولكن هل عندك أي حلول في هذا المجال؟ یعنی اس زمانے میں آپ سے یہ سمجھیں کہ کتنے 100 کتنے یہ غالباً یہ کون سی یہ 5ویں صدی کی ہجری کی بات ہے. یہ یعنی اس زمانے میں بھی یہی نہیں تھا کہ لوگ نا اس چیز کی روک تھام کرتے، اس طرح کے عناصر یعنی اس زمانے میں لوگ ہوا کرتے تھے. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے کتنی ترقی کی ہے. مجھے مسلمان نہیں کہنا چاہیے کہ لوگوں نے ممالک نے کتنی ترقی کی ہے، کہ اسپین تک جا کے ان کی حکومت پھیل گئی تھی، اور ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کی عقل مندی کی، اور ان کی سیرت کی، اور ان کے کارناموں کی مثالیں دی جاتی تھیں. تو تبھی تو لوگوں نے راہ نکالی درمیان سے.
تو اب ہم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں ہمت ہار رہے ہیں ہم؟ آپ کیوں مطلب ہمت ہار رہے ہیں؟ موجودہ ایک موقع اور دینا چاہیے ہمیں فوج کو، کیا خیال ہے؟ دیکھ لیجیے. دیکھو اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں نا ہمارے پاس، اور کوئی شخص نہیں ہے ہمارے پاس. اتنا اس کو اتنے وہ حاصل نہیں ہے، اتنا یعنی وہ یعنی اس کی دسترس اتنی کمانڈ نہیں ہے. جی. ایک فوج ہے یا عدالت عالیہ، وہ بھی بیکار ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے حکمران اس کو لگاتے ہیں. ایک فوج ہی ایک ایسا ادارہ ہے کہ شاید اس دفعہ تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ بہت بدنام ہو چکے ہیں اس سلسلے میں. ان کے جو سربراہان تھے جو 10 سال حکومتیں کر کے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس دفعہ موقع دے دیں. تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تجربہ کر کے یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ورنہ پھر آپ بتائیے کہ اس کے علاوہ کیا ہم کہاں جائیں، کس سے دعائیں دیں؟ دیکھیے مجھے تو اور اللہ میاں بھی نہیں سن رہے، اللہ میاں بھی نہیں سن رہے. ان کو بہت سے اچھے دوسرے کام کرنے کو، انہوں نے بھی ڈھیل دسترسی چھوڑ دی ہے کہ جب آؤ گے قیامت کے دن میں تم سب کو دیکھ لوں گا. میرے بھائی جب تک بہت دیر ہو جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے ہی کام کرنا چاہتا تھا، اور کیا ہے. میں نے اپنے ایک بڑی عمر تک میں نے پاکستان میں ہی کام کیا ہے. لیکن مجھے یہ آثار جو آج کل ہیں، اس کے آثار مجھے بہت پہلے نظر آ گئے تھے. کوئی 20 25 30 سال پہلے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اب مزید اور خرابی کی طرف جا رہا ہے. اور جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا، تب میں نے ارادہ کیا کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں، کیونکہ یہاں میں نہیں رہ سکوں گا. تو یہاں آنے کا مقصد آپ دیکھ لیجئے، میں اس عمر میں آیا ہوں کہ یہاں آ کر میں نے کوئی جاب نہیں کی. جی. میرا آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں یہاں کا بڑے اچھی پوزیشن لے کے اور بڑے اچھی تنخواہیں اور پیسے کماؤں گا. میرا مقصد آنے کا یہ نہیں تھا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اس ماحول سے میں نکل جاؤں جو مزید خراب ہونے والا ہے. اور میرا اندازہ غلط نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جو حالات تھے، آج سے 25 30 سال پہلے جو حالات تھے، اس سے اور زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اور مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی اور زیادہ خراب ہوں گے. مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکیں گے. تشویش تو مجھے بھی یہی تو ہے، اسی بات کا رونا ہے جی. کہ دن بدن حال. میں ابھی آئے ہیں، میں ابھی پاکستان سے آیا ہوں کہ 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں. تو سچی بات یہ ہے کہ حالات خراب سے خراب، تو بہتری کی کوئی راہ نظر ہی نہیں آ رہی، روشنی کی کوئی کرن نظر ہی نہیں آ رہی. بالکل نہیں. اور جو کہیں نظر بھی آتی ہے تو لوگ اس کو دبا دیتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. جس سوراخ سے روشنی آنا شروع ہوتی ہے اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ اندھیرے میں یہ اور زیادہ لوٹ مار کر سکیں. بلائنڈ کھیل رہے ہیں، یہ بلائنڈ کھیل رہے ہیں یہ لوگ. بالکل ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہو بہت برا حال ہے. تو ہم نے بات شروع کی تھی ناظرین کراچی یونیورسٹی کے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، اور آج جو حادثہ ہوا ہے اور کتنے بچوں کی جانیں گئی اور کچھ اپاہج ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. اور اس میں یہی چیز آئی تھی کہ نا کم از کم ڈرائیوروں کی تو تربیت کی جائے اور دیکھ بھال کے ڈرائیور رکھے جائیں تاکہ نا وہ کسی قسم کا نا وہ گاڑی ذمہ داری سے گاڑی چلائیں اور بچوں کی اور مسافروں کی جانوں سے نہ کھیلیں. تو اس میں یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ اگر پڑھے لکھے ڈرائیور رکھے جائیں اور تو اس سے یقیناً فرق پڑے گا، ان کے بیہیویئر میں فرق پڑ آئے گا، اور یہ کہ ان کو زیادہ احساس ہوگا اور اس طرح کے کاموں میں، حرکتوں میں، اور یہ کہ نشے میں وہ ملوث نہیں ہوں گے. چونکہ ہمیں اپنے بچوں کی، جن سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے اور جو کہ آگے آنے والے دنوں میں ان کے ہاتھوں میں یہ باغ ڈور ہوگی ہمارے ملک کی اور ملک کی حکومت کی اور اس کے وسائل کی اور اس کی صنعتوں کی اور اس کے اداروں کی. تو ان کی تربیت، تو بقول ڈاکٹر صاحب کے ان کی تربیت، بنیادی تربیت بہت ضروری ہے، اور ان کی تعلیمی، اکیڈمک اور ایجوکیشنل بھی تربیت بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیں ہمارے اساتذہ کو بھی توجہ دینی چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ رشوت لے کے آپ ان کو نقل کرائیں، یا یہ کہ پیسے ان سے لے کے ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کا ساتھ دیں اور ہر جائز اور ناجائز ایکٹیویٹیز یونیورسٹی تعلیمی اداروں میں کروائیں. ہمیں یقیناً اس کی روک تھام کے لیے کام کرنا ہے، سوچنا ہے. میں سوچنے سے کام نہیں نکلے گا. 70 سال ہم نے گنوا دیے ہیں سوچتے سوچتے اور دعائیں کرتے کرتے. اللہ بھی ہماری مدد اس وقت تک نہیں فرمائیں گے جب تک کہ ہم اپنے لیے خود کچھ نہیں سوچ بچار کریں گے، ہاتھ تو نہیں چلائیں گے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اگر ہم خود نہیں کر سکتے
تو ایک بار پھر فوج کو موقع دو، اور فوج کو بھی اتنا اب شعور آ گیا ہے، ان کا احساس ہو گیا ہے کہ ان کو مزید بدنام نہیں ہونا. ان کو بغیر اقتدار میں آئے ہوئے ان کو اتنا مل جاتا ہے کہ ان کو اب کیا ضرورت ہے مزید کرپشن کرنے کی. تو ان کو موقع پھر دینا چاہیے کہ 3 مہینے کا ٹرینور ان کو موقع دینا چاہیے، ایک نگراں حکومت قائم کر کے، ایک سب لوگ کرپٹوں کو، جتنے کرپٹس ہیں ان کو صاف صفائی کر کے اپنی نگرانی میں الیکشن کروائیں تاکہ ہم لوگ سکون کا سانس لیں. آپ لوگ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ تو عادی ہو گئے، ہم لوگ اس ساتھ سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کی خبریں سن کے، اس طرح کے حالات کو دیکھ کے، یہاں وہاں جا کے جب صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد. تو اس سلسلے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تھینک یو. اور امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ زحمت کرتے رہیں گے اور ہمارے ناظرین کی کچھ تسلی کا سامان کرتے رہیں گے اور دعا بھی کرتے رہیے گا. ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، دیندار ہیں، آپ اسلامک، آپ قرآن کے اسکالر بھی ہیں. اللہ آپ کو سلامت ہے کہ بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کرنٹ افیئرس کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.